वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिदा साहिबा, जिस तरह मखदूम साहब ने भी कहा कि हर कोई जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी प्रो होता है कभी एंटी होता है, ये सियासत चलती रहती है। इक़्तिदार में होते हैं तो सब प्रो होते हैं। खान साहब ने भी यही कहा कि मैं जो है सेम पेज पे हम और एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने सभी लोग यही कहते थे पीटीआई के। आज उनकी मुख्तलिफ है राह एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि पार्लियामान जिसकी सुपरमेसी के लिए उसने जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। जो कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो अल्फाज कहे थे कि मुझे ये जर्नैल मेरी लाश को घसीटे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तारीख के हाथों मरना नहीं चाहता। और उन्होंने दिखाया कि उनको एक नाकर्दा गुनाह में किस तरीके से हैंग किया, उनकी पूरी फैमिली ने जिस तरह सफ़र किया, उनके दोनों बेटे, फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक तवील जद्दोजहद की और उनका आपने देखा कि इस रावलपिंडी में 27 दिसंबर 2007 में जो कुछ हुआ एसेसिनेशन। और एक मैं समझती हूँ कि जो जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी, हमारा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। तमाम इदारे, इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे लिए उसी तरह मुकद्दम है जिस तरह और इदारे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हर इदारा अपने अपने डोमेन में काम करे और पार्लियामान के सामने जवाबदेह हो। और यही वो जद्दोजहद थी जिसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जान की कुर्बानियां दी। और ना सिर्फ उन्होंने बल्कि हजारों वर्कर जो है पीपल्स पार्टी के इसमें कुर्बान हुए हैं। तो इसको तो ये कहना कि जी प्रो एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है, बात यह है कि इदारों की ताज़ीम और तौक़ीर हम सब पर लाजिम है, पार्लियामान की ताज़ीम और तौक़ीर हम सब पर लाजिम है। ये नहीं कि आज हम इक़्तिदार में हैं तो हम अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए तो हम यहाँ करें, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार से बाहर हों तो हम जो है वो गालियाँ देना शुरू करते हैं। हम जो ज़बानें इस्तेमाल की जा रही हैं और जो जिस तरीके से अभी मखदूम साहब ने कहा, देखें सिंध में अगर एक वाक़या होता है तो उसको गिरफ्तार भी किया जाता है और बाकायदा कोर्ट में केसेस भी चलते हैं। और ये नहीं कि हम उनको छुपा कर, हमारे यहाँ तो सारे क्लियर होके आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी को जानता नहीं है और उसके बाद उनकी प्रोटेक्शन के लिए सारे के सारे निकल आते हैं, चाहे वो चोर हों, चाहे ये पूरी कौम ने देखा कि हमने तो हमेशा जब अपोजिशन में थे, जब भी हमने कहा कि मीसाक़ी मईशत करें, बैठें, बातचीत करें, लेकिन खान साहब ने ना तो उस वक्त ना उससे पहले 2014 में जो धरना दिया उससे मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। फिर 2018 से जब 22 तक वो इक़्तिदार में रहे, अप्रैल 22 तक, तो उन्होंने जिस तरीके से मईशत को, फॉरेन पॉलिसी को, दाखिला पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया कि एक दफा फिर तालिबान जो है वो सर उठा रहा है। आप ये देखें कि ना सिर्फ वो आपके आज जो है खारजा पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हुई है और पाकिस्तान जो है आज दुनिया में फिर एक बेहतरीन अंदाज से अपनी सफारत, कामयाब सफारत कारी के जरिए कश्मीर इशू और दीगर इशू से आज हमें बरतानिया ने भी फॉरवर्ड कंट्रीज में उस लिस्ट से निकाला है, हम ग्रे लिस्ट से भी आ गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बेहतरी हो रही है, लेकिन ये कहना खान साहब से बात ही नहीं करना चाहते ना, वो तो किसी से बात करना नहीं चाहते। जब प्राइम मिनिस्टर थे अपोजिशन से नहीं करना चाहते थे, आज वो अपोजिशन में है तो पार्लियामान में नहीं बैठना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं एज ए बादशाह सलामत पार्लियामान में आऊं, किसी को जवाब ना दूं। 3.5 साल इक़्तिदार में रहे, 3 से 4 दफा पार्लियामान में आए, कोई किसी को जवाब नहीं दिया। तो उनमें जो तकब्बुर, रऊनत और जो जिस तरीके का जिद्दी और हर धनी का वो मुजाहरा करें, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। बात गुफ्तगू शनीफ से चलती है, बातचीत से मसाइल हल होते हैं और सियासत उसी को कहते हैं कि आप दलाइल के साथ कायल करें, दलाइल के साथ बात करें। तोशा खाना केस बड़ा, इसके ऊपर एक टॉक शोज, एक उमर फारूक साहब भी आ गए सामने और लोग कह रहे हैं काफ़ी तो और भी चीज़ें हैं अभी भी सामने आएंगी, और ये पीटीआई कह रही है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, बिला वजह हमने चीज़ें खरीदी थी फिर बेची थी, क्या कहें? देखिए जी, सबसे बड़ी मैं समझती हूँ कि खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो तोशा खाना की जिस तरीके से वो एक हार का इशू बनाया था जो कि गिलानी साहब ने खरीदा था और उनकी वाइफ के पास है, लेकिन ये नहीं था कि उसको फिर फौरी तौर पे किसी और को बेच दिया, फिर और बेच दिया। एक तोशा खाना ये केस नहीं, अभी तो एक घड़ी का खुला जो हमें किसी सऊदी अरब के शहजादे ने गिफ्ट की थी और एक मुतबर्रिक चीज थी, एक मुबारक चीज थी जिसके साथ जो कुछ किया। आप ये देखें कि मलिक रियाज वाले जो मनी लॉन्ड्रिंग का 190 मिलियन पाउंड का है, वो कहाँ गया, किसको वापस किया, कितना कमीशन लगा। बहरिया टाउन प्रोजेक्ट बहाल किया पेशावर में, उसमें आपको पता है क्या हुआ, फॉरेन फंडिंग केस।
بالکل کلیئر ہو گیا کہ فارن فنڈنگ میں کتنی گھپلا ہے، کن کن ممالک سے، حتیٰ کہ اسرائیل اور انڈیا سے بھی جو ہے مدد لی گئی، اور آج انڈیا ان کے لیے کیوں شور مچا رہا ہے؟ یہ تو کل کہتے تھے جو انڈیا مودی کا یار ہے، غدار ہے، آج تو مودی ان کے لیے آوازیں اٹھا رہا ہے. تو یہی نہیں، ان کے تو بہت بڑے بڑے کیسز ہیں، اور یہ تو آئے تھے. دیکھیں امتیاز، سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کن کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا؟ جن کی کرپشن میں، جن کی نیب میں، جن کے ایف آئی اے میں بڑی موٹی موٹی فائلز تھیں، وہ سب ان کے ساتھ ہیں. ان کا مقصد تھا مل کر ملک کو لوٹنا تھا، جس کو یہ کافی حد تک کامیاب رہے. اور اب ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کیونکہ بادشاہ سلامت کے پاس اب وہ سرکاری خزانہ ہاتھ صاف کرنے کو نہیں. ابھی پھر پنجاب اور کے پی کے میں 9 سال کی حکومت کی، آج کے پی کے کیوں ڈیفالٹ کری ہے؟ صحیح. مقصود صاحب، بڑا کیس ہے، آپ کو خود پتا ہے کہ بڑی تنقید ہوئی ہے اور سب چیزیں میڈیا کے اوپر آئی، دوشہ خانہ ہے. وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ کوئی چیز خریدے بھی صحیح، وہ بیچے، فروخت کرے. یہ تو ایک اچھا میسج نہیں ہے. وزیر اعظم تھے، عمران خان تھے، انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے اوپر الزامات لگائے. دیکھیں میر صاحب، کل شاید یا پرسوں آپ شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام شاید آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا. وہ تو ایک بندہ ایک پلانٹڈ ایک چیز اسٹیٹمنٹس دے رہا تھا کہ میں نے یہ خرید دی، اور جب شاہ زیب نے اسے سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی ریسپٹ، آپ کے پاس کوئی ٹرانزیکشن ڈیٹیلس، وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی ٹرانزیکشن ڈیٹیل نہیں، میرے پاس ثبوت سب سے زیادہ کہ میرے پاس گھڑی موجود ہے. دیکھیں اس طرح کے اسکینڈلس پہ اگر ہم چلے جائیں گے، درست ہے آپ کی بات، اگر اس چیز کو نہ بیچا جاتا تو وہ بہتر تھا. خان صاحب نے کہا اسلام آباد میں بیچا ہے. اس چیز کو اگر نہ بیچا جاتا تو بہتر تھا. ایک ملکی سربراہ نے ایک ملکی دوسرے ملکی سربراہ کو دی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں. آپ کو پتہ ہے میرے مزاج کا، میں ہمیشہ صحیح کو صحیح کہتا ہوں، غلط کو غلط کہتا ہوں. لیکن جس طرح سے اس چیز کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر پوری فیڈرل کیبنٹ پہ اگر تھوڑی سی ہم نظر ڈالیں، سوائے چند وزراء کے کہ ان کے کافی سارے ضمانت پہ تھے، کافی سارے اسکینڈل سے. جس دن شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا گیا اور حمزہ شہباز کو چیف منسٹر بنایا گیا، وہ تو پھر بعد میں حمزہ کی چیف منسٹرشپ ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے ہٹائی گئی. تو اس دن دونوں پہ کیسز چل رہے تھے، دونوں ضمانت پہ تھے. تو یہ ایک ہسٹری رہی ہے. اب دوسری چیز یہ کہ جب نواز شریف صاحب ایک مفرور ہیں، پاکستان کے کورٹ سے بھاگے ہوئے ہیں، جب تک پھر البتہ پھر ان کو کوئی فیس سیونگ دی جاتی ہے، جیسے ساگ ڈار پاکستان میں یہ مذاق ہوتا رہا ہے کہ جس طرح ساگ ڈار کا معاملہ ہے کہ ایک منی لانڈرر، ڈکلیئرڈ منی لانڈرر، جس نے خود اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ ذکر کیا کہ میں نے منی لانڈرنگ کی. اس کو 5 سال تک پاکستانی گورنمنٹ ڈھونڈ رہی تھی، وہ لندن میں چھپا ہوا تھا. آل آف اے سڈن وہ پاکستان آ جاتا ہے، اور دوسرے دن وہ حلف بھی اٹھاتا ہے سینٹ میں، اور تیسرے دن وہ پاکستان کا فنانس منسٹر بن جاتا ہے. اس طرح کی اگر کوئی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جس طرح سے اب نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے شہباز شریف از اے پرائم منسٹر، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پرائم منسٹر کا آئینی رائٹ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کرے. شہباز شریف کا رائٹ ہے آئینی، نواز شریف کا رائٹ نہیں ہے. وہ تو کہیں بھی نہیں کہے گا نواز شریف، کہیں نہیں جاتے ہیں نا، ابھی وہاں پہ مشورے کرنے جاتے ہیں. ملاقات تو ہوتی رہتی ہے. نہیں، ملاقات نارمل سرکمسٹنسز میں ایک الگ چیز ہوتی ہے، مشورے کرنے کے لیے ملاقات ایک الگ بیان ہوتے ہیں. اور یہی نواز شریف صاحب، یہی مریم نواز صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ جلسے میں آرمی چیف کا اور ڈی جی اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کا نام انہوں نے لیا. اداروں کو متنازع بنانے کا کام نواز لیگ نے سٹارٹ کیا. پھر آپ نے بھی کیا. میں یہ دیکھیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہم خیالی ہوتی ہے اور اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن پراپر نام لے کر یہ شروعات کس نے کی؟ I think it's 2018 میں گورننس کی بات کی تھی. ملک میں مہنگائی ہے، آپ ذمہ دار ہیں. ملک میں بے روزگاری ہے، آپ ذمہ دار. نکال لیں. مجھے یاد ہے مریم نواز کی سپیچز آپ نکال لیں. یہاں پہ کوئی مطلب نواز جی کا تو کوئی چیزیں آپ نکال لیں، بہت ساری پرسنل اسٹیٹمنٹس آپ. لیکن ڈاکٹر صاحب، عمران خان نے وہ ریڈ لائن سب کراس کی ہیں، آئینی قانونی سب ریڈ لائنز کراس کی. آپ کو خود پتا ہے گڑی کا معاملہ ہو، چلو فیصل واڈا صاحب کیا کہتے تھے، خونی مارچ ہوگا. فیصل واڈا کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے، اس کا پورا انٹرویو. آپ فیڈرل منسٹر تھا، خان صاحب کے قریب تھا، ان کا اپنا بندہ تھا، نہ نون لیگ نہ پیپلز پارٹی کوئی بھی نہ تھا. فیصل واڈا کو آپ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے یا کسی اور نے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے تو کیا یہ رسم ڈل گئی ہے کہ سب لوگ ہی کنٹروورشل بنیں؟
اس کو یہ justification نہیں ہے. یہ دس از ناٹ دا جسٹیفیکیشن. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ اشد ضرورت ہے کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے. یہ جس کا جو دل کر رہا ہے وہ بول رہا ہے, جس کا جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, نہ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں, نہ کسی قانون کی پاسداری کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ آل ان آل ہو جاتا ہے, اور وہ جو ہے جو اس کی اپوزیشن میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب پہ کسی پہ کیسز بنا رہے ہیں, کسی پہ کیا. تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. عمران خان صاحب, جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں, ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچ لیں کہ نون لیگ میں سب لوگ کرپٹ ہیں, وہ لوگ کام نہیں کر سکتے, نااہل ہیں. پیپلز پارٹی میں لوگ سب کرپٹ ہیں, نااہل ہیں. تو عوام نے ایک آپشن جو تھا پی ٹی آئی کو ایک آپشن کے طور پہ لیا تھا, اور عوام نے ان پہ اعتماد کیا تھا, کیونکہ خان صاحب نے اس وقت لوگوں کو تعبیریں دے دی تھیں. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا. جو ان کی جو پلاننگز تھی, جو وہ چیزیں بتا رہے تھے, انہوں نے کی نہیں. ان کے پاس جو کیبنٹ تھی وہ وہی کیبنٹ تھی جن کو یہ کرپٹ, چور, اچکے کہہ رہے تھے. وہ سب چور اچکے سب ان کے برابر میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے, رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جتنے منسٹرز تھے وہ ایک دن پریس کانفرنس کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فلاں شخص کو لیٹر مل جائے گا, اور دوسرے دن اس کو لیٹر مل جاتا تھا. اتنی امیچور انہوں نے جو پولیٹکس کی ہے, اور جس طرح سے جو سیاستدان ہے اس کے اوپر سے عوام کا ٹرسٹ ختم کیا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اب عوام جو ہے سیاستدانوں پہ یقین کرے گی انٹل اینڈ انلیس کوئی چیز پریکٹیکلی یہ لوگ کچھ کر کے دکھائیں. بریک کا ٹائم کا بڑی مہربانی شاہدہ صاحبہ, آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے. ویلکم ناظرین, جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, معیشت, سیاست, اپوزیشن کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی کے اوپر تنقید کرے, لیکن کریکٹر ایسیسینیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ تنقید کریں گے تو دوسرے بھی تنقید کریں گے. لانگ مارچ, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناکام ہو گیا لانگ مارچ. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا ایکسپرٹ ہوں لانگ مارچ کا, دھرنے کا بڑا ایکسپرٹ ہوں. غلط فیصلہ تھا, جلدی فیصلہ تھا. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں 1 سال کے لیے تحریک انصاف انتظار کر سکتی ہے. دیکھیں میر صاحب, ابھی یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے. ہاں ایک انسیڈنٹ ہو گیا خان صاحب کے اسیسینیشن کا, لیکن ایک چیز آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاپولیرٹی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. عوام کو یہ ٹھیک ہے مسٹیکس ہوں گی, جو آپ کی نظر میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں, میڈم کی نظر میں مسٹیکس ہو سکتی ہیں, دوسرے پولیٹیکل کولیگس کی نظر میں مسٹیک ہو سکتی ہیں, تجزیہ نگاروں کی نظر میں مسٹیک ہو سکتی ہے, لیکن جو چیز عوام ہے, عوام اس چیز کو پسند کر رہی ہے, اور یہی ایک عوامی ریفرنڈم ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے. ابھی آپ دیکھ لیں ریسنٹلی جو بائی الیکشنز ہوئی, سوائے ملیر کے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا جو اتنے حلقوں سے جیتا ہے. بھٹو صاحب کا ریکارڈ تھا, وہ خان صاحب نے 2018 میں توڑا تھا, اور 18 کا ریکارڈ اپنا ہی ریکارڈ انہوں نے ابھی توڑا ہے. تو عوام ساتھ ہے, پنجاب میں عوام ساتھ ہے, کے پی کے میں عوام ساتھ ہے, ایون سندھ میں بھی عوام ساتھ ہے. سر یہ ہے بائی الیکشن. جنرل الیکشن میں تو خان صاحب ہر حلقے سے خود تو نہیں لڑیں گے نا, اس کے ڈائنامکس الگ نہیں ہوں. دیکھیں وہ بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن خان صاحب کے ٹکٹ پہ تو لوگ ہوں گے نا. مسئلہ یہ کہ ایک پراپر انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے اور پراپر ڈائلاگ کی ضرورت ہے, بات چیت ہو ایک پراپر. لیکن یہ ٹھیک ہے اگر آپ ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں لانگ مارچ ناکام ہو گیا یا اولڈ غلط پالیسیز ہیں, مجھے ایک بتائیں کہ ایٹ لیسٹ کوئی اشور کرے کہ یہ جس طرح سے نیب کی ترمیم کر رہے ہیں, جس طرح سے آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ بھی تو ایک پراپر وے نہیں ہے. تو اسی کی وجہ سے تو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے تھا, کہ اسپیس نہیں دینی چاہیے تھی سیاسی طور, جو ایک نقصان ہے, غلط فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت تھی اس پالیسی پہ, اور آپ جہاں بھی آپ کسی بھی اپنے حریف کو آپ ویکیوم دیں گے وہاں پہ آپ کا لاس ہوگا. اور جس طرح پنجاب اسمبلی میں ہماری پارٹی نے اسمبلی نہیں چھوڑی, آپ دیکھیں مہینے کے اندر ہی واپس چیف منسٹر ہم لے گئے. اس وقت حساب سے شاید وہ بہتر سمجھتے تھی, پارٹی کی لیڈرشپ بہتر سمجھتی تھی, لیکن اگر شاید, البتہ میری خود کی بھی یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں رائے کہ اگر ہم اسمبلی میں ہوتے
تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے شہباز شریف صاحب آج پرائم منسٹر نہیں ہوتے. میڈم آپ کو خود پتا ہے کہ لانگ مارچ خان صاحب کو ایک تو اپوزیشن میں بیٹھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. آپ بیٹھتے ہیں ایک پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر, کوئی کہ اسپیس چھوڑی. اب خان صاحب کہیں گے ہم 1 سال کے لیے بھی انتظار کر سکتے, پہلے کہتے تھے الیکشن کے علاوہ کسی چیز پہ بات نہیں ہوگی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے میر صاحب, جو ایک پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ برداشت کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. اور جب ہم اپنے ملک کی طرز سیاست دیکھتے ہیں تو اس میں جمہوریت میں آپ کو ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور بالکل ڈائیلاگ کے تھرو تمام مسائل کو حل کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کسی کی بات سن نہیں سکتے, وہ کرٹیسزم کو ایبزارب نہیں کر سکتے, اور یہ ان کی شخصیت کا وہ نیگیٹو پہلو ہے جس نے ان کی پارٹی کو بہت بڑا ڈینٹ دیا ہے. اور شاید فیوچر میں بھی یہ کام ہوگا کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ تھی کہ جب آپ حکومت میں تھے تو آپ جو اپوزیشن ہے اس کو خاطر میں نہیں لے کے آ رہے تھے. اب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو آپ اسمبلیوں میں جانے کو تیار نہیں ہیں, تو پھر کس طرح سے ڈیسیجنز ہوں گے؟ اگر وہ کہیں آئین میں ترمیم کر رہے ہیں تو پھر وہ کریں گے نا ترمیم, جب آپ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے. ایک ایوان ایک بہت مقدم اور بہت ہائی فورم پہ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے اور وہاں بیٹھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں. اگر حکومت کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہے تو آپ وہاں بیٹھیں گے تو وہ آپ ان کے فیصلوں کو روک سکیں گے. جب آپ بیٹھیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ان کے فیصلوں میں کہیں نہ کہیں آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے سیاست کو دیکھا ہے کہ لانگ مارچ کرنا ان کا حق ہے, جمہوری حق ہے. بلاول صاحب نے بھی کیا, مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا. انہوں نے ایک پروگرام کیا, وہاں گئے, تقاریر کی, جلسہ کیا, سب کچھ وائنڈ اپ ہو گیا. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے, بیٹھیں گے اور تاریخ لے کے گورنمنٹ کو گھر بھیج کے. اب جتھوں سے تو الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا نا, یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. بالکل میر صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ احتجاج کرنا ہر شخص کا جمہوری اور آئینی حق ہے, اور لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرامن طور پہ آپ احتجاج کریں. یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. کنٹینر پہ ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں جب احتجاج ہوتا ہے یا کوئی پروگرام ہوتا ہے, کنٹینر پہ ایک فائر لگتا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ خان صاحب کی ٹانگ میں کیسے لگ گیا ہے. اچھا خاصا آپ کا اوپر تک آپ کا اور یہ اس کو جو ہی یہ چیز آئی تھی اس وقت ہی میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ ٹانگ میں کیسے لگ گیا. پھر وہ کہیں سے پتہ نہیں آسمانوں سے کہیں سے چھرا آیا ہے, کیا چیز آئی ہے. ایسے نہ کریں, عوام کو بے وقوف نہ بنائیں, عوام کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں. میں بار بار یہ بات کہتی ہوں اور دوبارہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. ان کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے ایوان میں جانے کے لیے, تاکہ ایوان میں جا کے وہ عوام کے لیے کام کریں, کیونکہ وہ ایوان میں جا رہے ہیں عوام کے لیے. تو خدا را اس کا پاسداری کیجیے. جس طرح کہہ رہی ہیں کہ جو انسیڈنٹ ہوا وہ بڑا افسوسناک ہے. خان صاحب نے ابھی بھی کہا ہے کہ وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, کہہ رہی ہیں کہ وہ سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پبلک کے سینٹیمنٹس کو جو ہے نا کیش کرنے کا جو ہے نا ایک. اور دوسری بات ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اتنی بڑی پبلک جو ہے نا نہیں نکلی. اب جب دھماکہ ہوا یعنی کہ جب فائرنگ ہوئی یا اٹیک ہوا اس کے بعد تو لوگ انا اور کم ہوئے. جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اب تو میں پنڈی سے آگے میں خود کروں گا اگر ڈاکٹر نے مجھے کہا, کیا کہیں؟ دیکھیں ہم نے یا خان صاحب نے پلان کر کے تو گولیاں نہیں لگوائی نا اپنے آپ کو. 3 گولیاں اس شخص کو لگی ہوئی ہیں, آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی, میں تو آئی وٹنس ہوں, میری پرسوں ملاقات ہوئی ہے خان صاحب. 3 گولیاں. اگر کوئی ڈراماٹیکلی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک انگلی کٹوا کے دیکھ لے کوئی, اگر ڈراما ہے نا ایک انگلی کاٹ دے. 3 گولیاں اس شخص کو لگی ہوئی ہیں, اور کون چاہے گا کہ میری لانگ مارچ ناکام ہو. ایک سب سے پاپولر لیڈر, میں تو کہتا ہوں جیسے 6 حلقوں میں خان صاحب کھڑے ہوئے تھے نا, 2 حلقے پنجاب میں شہباز شریف کھڑا ہو جاتا, کے پی کے میں فضل الرحمان 2 حلقوں میں کھڑا ہو جاتا, اور سندھ میں زرداری صاحب کھڑے ہو جاتے اس کے سامنے, اور کراچی میں تو کوئی بھی کھڑا ہو جائے. کراچی میں تو دیر از نو کمپٹیشن اگینسٹ پی ٹی آئی. میں سمجھتا ہوں, میں کانفیڈنٹلی کہتا ہوں الیکشنز آنے والے ہیں. دیکھیں جی میر صاحب, کانفلکٹ اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ ہماری پارٹی کہتی ہے, لیڈرشپ کہتی ہے کہ الیکشنز جلدی ہو جائیں,
دوسری پارٹیاں کہتی ہیں سال کے بعد ہو جائے. چلو اس کانفلکٹ کو ایک طرف رکھتے ہیں, سال کے بعد ہی ہو جائے الیکشنز. سال کے بعد بھی عوام کے پاس جانا ہے نا. ایم کیو ایم والے روز کہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے ہو جائیں. پہلے وہ رونا روتے تھے بلدیاتی الیکشن بلدیاتی الیکشن بلدیاتی الیکشن. آج وہ کورٹ میں گئے ہیں, یہاں پہ کوئی ایم کیو ایم کا نمائندہ نہیں ہے, لیکن آج وہ کورٹ میں گئے ہیں کہ وہ درخواست انہوں نے واپس نکال دی. آج نواز شریف صاحب پچھلے 4 سالوں سے روز ان کا ایک نیا رونا ہوتا تھا. اداروں کو متنازع بناتے تھے اور کہتے تھے الیکشنز ہوں الیکشنز ہوں الیکشنز ہوں. اب جب ان کا بھائی اقتدار میں آ گیا ہے تو الیکشنز کی بات نہیں کرتے. پیپلز پارٹی والے ہمیشہ بے نظیر صاحبہ کے بعد, بے نظیر صاحبہ وہ ایک لیڈر تھی, ان کا ہم آج بھی عزت و احترام سے یاد کرتے ہیں. بے نظیر صاحبہ کے بعد پیپلز پارٹی کی سیاست ہے ہی چور دروازے کی سیاست, مفاہمت کی سیاست, اوپر نیچے کر کے کس طرح سے بھی سندھ کو بچایا جائے تاکہ سندھ کو لوٹا جائے, اور وہی لوٹ مار کے پیسے سے سندھ ہاؤس میں جو ہوا عوام کو پتہ ہے. ہم اس دن بھی عدالتوں سے توقع رکھتے تھے کہ عدالتیں اس دن بھی انٹروین کرتی, 12 بجے کھل جاتی جس دن خرید و فروخت ہو رہی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اوور آل, میں آج ایک سال کے بعد الیکشنز ہوئے, مہینے کے بعد الیکشنز ہوئے, میں کہتا ہوں کراچی, پورا سندھ, پنجاب, کے پی کے, بلوچستان کے ڈائنامکس الگ ہیں. الیکشنز کروا لیں, پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں. ڈاکٹر صاحب مفاہمت کی سیاست عمران خان نے بھی تو کی, ایم کیو ایم کو ساتھ لیا, بلوچستان عوامی پارٹی, جی ڈی اے, سب کو لے کر اقتدار کے لیے تو انہوں نے بھی تو گیو اینڈ ٹیک کیا, کمپرومائزز کیے ہیں. کیا کہیں گے؟ وہ گیو اینڈ ٹیک دوبارہ پھر کریں گے اگر ان کی سیاست بچ رہی ہے, اور اگر وہ حکومت میں آتے ہیں, اور اگر ایم کیو ایم کے 2 سیٹوں سے بھی ان کی اگر حکومت بنتی ہے تو آپ یہ بات لکھ لیجئے آج کہ پھر دوبارہ یہ ایم کیو ایم والوں کو ساتھ ملا لیں گے. اتنے بڑی سٹیٹمنٹ دینے کے باوجود انہوں نے ایم کیو ایم کو ساتھ ملایا, ان کو نویس لوگ کہے, اور انہوں نے اپنی نفاست کر کے دکھا دی, اور یہ نفاست دوبارہ پھر وہ کر کے دکھائیں گے. اگر ان کو حکومت میں ایم کیو ایم کی ضرورت پڑی تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پھر یہاں آ جائے گی. اب 4 سالہ دور تحریک انصاف کا, آپ کے تقریباً 4 سالہ, ان کے ساتھ 8 مہینے آپ کے سامنے ہے. آپ پی ٹی آئی سے یعنی کہ تحریک انصاف کے لوگوں سے جب پوچھتے ہیں آپ نے کیا کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں, یہ فلاں ہیں, انہوں نے جو ہے نا حکومت خرید و فروخت کر کے لے کے آئے. مطلب ان کے پاس 4 سال کا جواب نہیں ہے, ان کے پاس 6-7 مہینے کا جواب نہیں ہے. اب کس طرح کمپیئر, وہ کہتے ہیں ان سے 30 سال پہلے والا حساب مانگے. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیے, اگر 30 سال پہلے کی اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ اگر اچھے ہوتے تو شاید آج پی ٹی آئی یہاں نہ کھڑی ہوئی ہوتی. عوام نے اسی لیے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا کہ پہلے کی جو سیاست تھی اس میں وہ ان سے ناخوش تھے. میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے آگے لیٹس موو فارورڈ, اور عوام کے لیے یہ دیکھا جائے کہ ہم اس ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے حل. بڑی مہربانی مخدوم صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, معاملات ڈائلاگ سے ہی حل ہوتے ہیں, ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے, جو مسائل ہیں آپ کے سامنے ہیں. عمران خان صاحب کو بڑے کنسرنس ہیں کہ مجھے نااہل کرانے کی کوشش کی جائے. زرداری صاحب نے بھی آج کہا کہ آرمی چیف کا معاملہ اگر سیاسی ہوا تو ادارے کو نقصان پہنچے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.